मेरा मकसद फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है इसको, मैंने मुल्क में अवाम के ज़हन में तब्दीली लाई। मैं खुद जिम्मेदार, मैं जानता हूं कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों के ज़हनियत में तब्दीली लाई। ये बहुत बड़ी फतह है। और भी अगर इस्लाहात ना होते, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। अवाम मजदूरों के सिर, मैं अवाम की पैदाइश हूं, अवाम की ताकत ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया। मैं अवाम से दूर कैसे हो सकता हूं? अवाम और मेरे दरमियान में अगर मछली पानी के बाहर रह सकती है, खुशबू फूल से जुदा हो सकता है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम से दूर हो सकता है। आज मैं बड़ी जुर्रत से ये ऐलान करता हूं कि कानूनी तरीके से सदरी निजाम को खात्मा आज हो रहा है। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का शवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फ़िकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको? इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वेलकम टू 8 o'clock। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा वीडियो में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अवामी लीडर कहा जाता है, उनकी स्पीच थी और जैसे वो मज़दूर तबके की बात कर रहे थे, पिसे हुए लोगों की बात कर रहे थे और जैसे वो कह रहे थे कि मेरा अवाम के साथ और गरीब के साथ एक बराह रास्त राब्ता है और मैं उनके किसी भी भलाई के अमल के अलावा जो है कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाता जिससे उनकी बेहतरी जो है उसके ऊपर कोई आंच आए। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान के हालात बदलते गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये पूरा जो एक कैंपेन चलाई और जैसे उन्होंने गरीब की बात की, मजदूर की बात की और फिर उनकी पार्टी का एक नारा बन गया, रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। इस नारे की बुनियाद क्या थी? नाज़रीन, अप्रैल 21, 1968 को जो पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूबुल हक, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की और उसमें उन्होंने 22 फैमिलीज का जिक्र किया। नाज़रीन, इससे पहले आपको बताते चले कि अयूब खान जो थे, प्रेसिडेंट अयूब खान, उनके दौर में ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर, उसका जो है एक आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया गया और उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि अगर आप बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े बड़े जो मिल ओनर्स हैं, आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उनको सब्सिडीज देंगे, उनको बेल आउट करेंगे, तो वो जो अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी मिल्स को एस्टैब्लिश करेंगे,
تو the fruits of that development will trickle down eventually to the lower echelons, اور جو غریب اور مزدور طبقہ ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا, اور ایوب خان کی وہ جو ایک اکنامک اپروچ تھی, it turned out to be a disaster. اور 1968 میں ایوب خان کے ہی دور میں جو چیف اکانومسٹ تھے پاکستان پلاننگ کمیشن کے, ڈاکٹر محبوب الحق, انہوں نے 21 اپریل 1968 کو ایک رپورٹ شائع کی, اور اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ 22 richest families according to Dr. Mahbub al-Haq controlled 66% of the industries and owned 87% share in country's banking and insurance industry. یعنی کہ 66% of industry اور 87% of banking and insurance, وہ 22 فیملیز جو ہیں وہ رول کر رہی تھی. اور ان 22 فیملیز کا جب محبوب الحق صاحب نے ذکر کیا, اس میں انہوں نے بتایا کہ آدم جی جو ہیں وہ 3rd نمبر پہ تھے, ان سے پہلے سیگلز تھے 2nd نمبر پہ, 1st نمبر پہ داؤدز تھے. یہ وہی داؤدز ہیں جی جو اس وقت ایک سلیمان داؤد صاحب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر بھی ہیں اکانومی کے اوپر, یہ وہی داؤد فیملی ہے جو 1968 میں بھی 22 richest فیملیز میں سے تھی, اور جو ایوب خان کی ٹرکل ڈاؤن اپروچ تھی اکانومی کی, اس سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا, اور اس کے بعد یہ ایک جائنٹ کے طور پہ ابھرے. اور تب سے لے کر اب تک یہ جو ایک فیملی ہے, یہ رولنگ فیملیز میں سے ہے جو ٹاپ اکانومی کو کنٹرول کرنے والی پاکستان کی فیملیز ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بڑی فیملیز کا اور بڑے گروپس کا ذکر کیا, جن میں کالونی, فینسی, ولائکہ, جلیل, بوانی, خیبر, نشاط, گل احمد, کریم, داداز, کریسنٹ. یہ کم و بیش وہی کمپنیز ہیں جو تب بھی یہ فیملیز, تب بھی ان کی اسٹیبلش جو ایک کنٹرول تھا اکانومی کے اوپر, اور اب بھی 2000 میں بھی ہمیں کم و بیش یہی فیملیز نظر آتی ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول کر رہی ہیں. اس کے بعد جب بھٹو صاحب تشریف لائے تو بھٹو صاحب نے اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر جو بڑی بڑی پاکستان کی 22 فیملیز تھیں, ان کی جتنے بینک اکاؤنٹس تھے وہ فریز کر دیے, ان کی انڈسٹریل ہولڈنگز جو تھیں وہ قبضے میں کر لیں, اور اس کے بعد انہوں نے غریب عوام کے لیے نیشنلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا. بڑے بڑے جو لینڈ اونرز تھے ان کی زمینیں جو ہیں وہ قومیائی گئیں اور غریبوں کو بانٹ دی گئیں, ہاریوں میں, مزدوروں میں. اور اس کے علاوہ جو انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کر کے اس کو نیشنل جو ایک انڈسٹریل یا اکنامک سرکل تھا اس میں لا کے اس سے بھی غریب کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے گئے. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کی پذیرائی جو ہے وہ عوام میں تو بڑھتی گئی, لیکن شاید چند ایسے سرکلز پاکستان کے اندر بھی ود ان اور ود آؤٹ جو نہیں چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب جیسا انقلابی, مزدور دوست, کسان دوست, غریب دوست لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرے. اس کے بعد بھٹو صاحب کا تختہ پلٹ دیا گیا اور بالآخر ان کو پھانسی لگا دی گئی. بھٹو صاحب کی یہ سپیچز آپ کو سنانے کا مقصد تھا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا عوام کے ساتھ براہ راست ایسا رابطہ رہا ہو. تمام تر لوگ دعوے کرتے ہیں لیکن پھر وہ ان دعووں پہ پورا نہیں اترتے. ہم موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھ لیں جو کہا کرتے تھے دھرنے کے دنوں میں کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ جو ہے اپنے آفس جاتا ہے, اور اب عمران خان صاحب گاڑی کی بجائے ہیلی کاپٹر پہ آفس آتے جاتے ہیں. تو جو مزدور ہے, مزدور کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, نہ اس وقت اکانومی کے اندر مزدور کا ہمیں کوئی حصہ نظر آتا ہے, اور نہ آنے والے وقتوں میں, کیونکہ جو حالات ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ مزدور کے حالات کچھ بہتر ہوں گے. اقبال کو دیکھ لیا جائے, اقبال نے 30s and 20s میں 1930s and 20s میں کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. لیکن ہمارے لیڈرز نے شاید غریب کو ہی نقش کہن سمجھ کے اسے ہی مٹانے کا فیصلہ کر دیا ہے, اور اسی کی بربادی کی طرف یہ سفر ہے. آج ہمارے ساتھ اس موضوع کے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مزدور سے جو وعدے کیے جاتے رہے ہیں وہ وعدے وفا ہو رہے ہیں. کاشف صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی بہت شکریہ صاحب, آپ نے مجھے بالکل آج لیا پروگرام. کاشف صاحب, وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ پیڑ کے نیچے ذرا سی چھاؤں جو اس کو ملی, سو گیا مزدور تن پر بوریا اوڑے ہوئے. تو مزدور آج 1 مئی ہے, صرف یہ دن جو ہے مزدوروں سے منسوب کیا گیا ہے, اسی لیے ہم اس دن پہ یہ شو جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے. ورنہ تو
سال کے 365 دن ہی مزدور کے ہیں جو اپنی محنت سے اپنے خون پسینے سے اس ملک کی اکانومی کا سرکل چلا رہا ہے. کیونکہ قاری صاحب آپ بہرحال اس چیز سے آگاہ ہیں کہ جس ملک میں نہ پی آئی اے چلتی ہے, جس ملک میں نہ سٹیل مل چلتی ہے, جس ملک کے اندر کوئی بزنس کوئی ادارہ اس وقت پروفیٹیبل نہیں ہے, تو اس ملک کا اگر پہیہ چل رہا ہے تو پھر شاید یہی مزدور ہے جو سڑک پہ کدال لے کے بیٹھا ہے, جو سڑک پہ اپنے اوزار لے کے بیٹھا ہے, اور یہی اس ملک کا پہیہ چلا رہا ہے. کیونکہ بڑی بڑی ہماری اکانومی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلرز ہیں اور جو بڑے بڑے ہمارے کارپوریشنز ہیں وہ تو فلاپ ہو چکی ہیں. تو اس مزدور کا کوئی پرسان حال ہے جو مزدور اس وقت ملک کی اکانومی کا پہیہ چلا رہا ہے؟ دیکھیں, مزدور کی اگر ہم بات کریں تو مردوں کا ایک عالمی دن ہوتا ہے, وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا, تو ہم اس کو مزدوروں کے دن کو ہی مردوں کا دن سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں مرد ہی دنیا سے جاتے ہیں, ساری شہادتیں مردوں کی ہوتی ہیں. تو مردوں کو بنیادی طور پہ ہم کوئی اس کو ڈسکریمنیشن کے حوالے سے نہیں دیکھتے, بلکہ ہم ایک ایسی جنس کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو پسنے کے لیے ہمیشہ باہر نکلتا ہے, یعنی کہ گھر سے باہر جو کام کرتا ہے ہم اس کو مزدور کہتے ہیں, ہم اس کو مرد کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ صنعتی انقلاب کے بعد یہ ہوا کہ یعنی کہ صنعتی انقلاب کہیں یا جنگ کے بعد, جو جنگ عظیم کے بعد کیونکہ مرد کم ہو چکے تھے تو پھر عورتوں کو بھی یہ باہر لائے کہ چلیں کارخانوں میں آئیں کام کریں. تو پھر اس کے بعد دنیا بھی بدلی, خواتین عہدوں پہ بھی آ گئیں, لیکن کوئی خاتون چاہے عہدے پہ آ بھی جائے سرکاری تو اس کو ایک مرد کی طرح کام کرنا پڑتا ہے 10 گھنٹے. پھر وہ گھر کو جس کو ایک خاتون خانہ دیکھتی ہے تو اس طرح وہ نہیں دیکھ سکتی, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن ہم مزدور کی بات کریں, چاہے گھر سے جو بھی شخص روزی کمانے نکلتا ہے وہ بنیادی طور پہ مزدور ہوتا ہے, لیکن عام فہم جس کو ہم مزدور کہتے ہیں جو سڑک پہ بیٹھا ہے یا ایک رنگ کرنے والا ڈبہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو مزدور کہتے ہیں جو دیہاڑی کماتا ہے. تو سر اس ملک میں اگر ہم بات کریں, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ انقلاب تھا, چیزیں تھیں, سوشلزم کی بات کر لیں, فرانس سے ساری چیزیں جو چلتی ہوئی آئیں, ان کا فرق تھا. سوشلزم جہاں تک آگے آگے بڑھتا گیا اس کے ساتھ کچھ چیزیں آئیں ضرور, رشیا میں بھی آیا, لیکن پاکستان میں جو ہمارا سوشلزم تھا, دیکھیں کمیونسٹ پارٹی پہ جب پابندی لگ گئی اس کے بعد وہی لوگ تھے کمیونسٹ پارٹی کے, انہی لوگوں نے آ کے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. پھر اس میں ان کو ایک لیڈر بھی چاہیے تھا جو ایک تھوڑا پاپولر بندہ ہو, تو بھٹو کی شکل میں انہوں نے اس کو لے کے آئے. لیکن یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ بھٹو صاحب کو جب ملا اقتدار تو انہوں نے ان سب لوگوں کو سائڈ پہ کیا, سوشلزم کو انہوں نے اسلامی سوشلزم کر دیا. پھر جیسے آپ کہتے ہیں کہ 22 امیر لوگ تھے, لیکن یہ ہم نے سوچ ایک ایسی پیدا کی کہ کیپٹلزم غلط ہے, کیپٹلزم کے ہم خلاف تھے, بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن ہونا یہ تھا کہ بیلنس. لیکن قاضی صاحب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا کٹ کروں گا کہ جو ایوب خان صاحب ایک پلان لے کے آئے تھے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا کہ ہم جو ملک کی بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں یا بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے اوپر انویسٹ کریں گے اور پھر جو اس کے بینیفٹس ہیں دے ول ٹرکل ڈاؤن ٹو دا آل دیز ورکرز اور یہ جو مزدور ہیں, لیکن وہ تو نہیں ہوا. اور اس کے بعد وہ 22 فیملیز ابری. تو شاید بھٹو صاحب جو نالاں تھے کیپٹلسٹ سٹائل آف اکانومی سے, وہ اسی لیے تھے کہ وہ جو ایک انویسٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی, اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ڈیزاسٹر, اور وہ 22 فیملیز آ کے پورے ملک کی اکانومی پہ قابض ہوگی, اور وہی فیملیز ابھی بھی ہمیں قابض نظر آتی ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ وہ ڈاکٹر محبوب الحق کا جو ماڈل تھا وہ بہرحال کوریا بھی گیا, اور کوریا لوگوں نے بھی ہم سے چیزیں لیں. اور ایوب کے دور کی جو سب سے منفی چیز اگر ہم کہیں تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے 3 دریا بھی معاہدے کیے, کہتے ہیں کہ وہ بھی بھیج دیے. کام ہم ایوب کا ہی دور ہے بیسکلی, جس میں مشرقی پنجاب میں شورش نظر آتی ہے. ہم نے ان کو دبانا بھی شروع کیا اس علاقے کے لوگوں کو, کیونکہ وہ اکثریت میں تھے, لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ایوب صاحب کے زمانے میں ایوب نے توجہ نہیں دی. دیکھیں بنیاد تو پڑ گئی تھی نا بنگلہ دیش کی اس دن, اور پھر رہی صحیح کسر یحییٰ کے دور میں آتے آتے انہوں نے بھی کر دی کہ جو وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑی جائیں گی. بھٹو صاحب نے بھی مطلب جمہوریت کے اندر سے وہ بھی ایک عامریت لے کے آئے. پھر بھٹو صاحب کا کوئی اپنا ویژن نہیں تھا, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ چیزوں کو لا رہے تھے, وہ تو سوشلسٹ تھے نا بنیادی طور پہ, جس کو ہم کمیونسٹ پارٹی کہتے ہیں. یا ڈاکٹر مبشر لے لیں, اے جے رحیم, یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے جو ایک نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, وہ لوگ لائے تھے. اور بعد میں انہوں نے مولوی آگے ہیں, مذہبی جماعتیں, تو وہ سوشلزم کو اسلامی سوشلزم کیا گیا. دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہو رہا تھا. ہم
اچھا پھر یہ کہ آپ نے اس زمانے میں جن چیزوں کو روک لیا، راتوں رات جو جن کی کاروبار تھے ان کے کاروبار کو نیشنلائز کیا گیا. اب دنیا جب آگے بڑھی، آج تو دیکھ لیں چائنا بھی کہاں کھڑا ہے، کیا وہ کیپٹلزم کی طرف نہیں چلا گیا؟ چائنا نے بھی تبدیلی کی، آج وہ سب کو دنیا بھر کو وہ بزنس کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے جہاں بزنس ہوتا ہے وہ کیپٹلزم ہوتا ہے نا. تو کیپٹل کی بات آ جاتی ہے، فائنینشیلز کی بات آ جاتی ہے. تو بھٹو صاحب کا وہ بیسیکلی ذاتی کوئی نظریہ نہیں تھا. جیسے ہم کہتے ہیں مارکس کا اپنی تھیوری ہے، مارکس نے بھی تو جا کے فرانس میں جا کے جب چیزیں دیکھی تو اس کے بعد مارکس نے پوری اس کے اوپر لکھا، ہم نے اس کو مارکسزم کہہ دیا. اگر ہم بیسک چیزوں کو دیکھیں نا تو وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم اس کو، کیونکہ برسر اقتدار میں پیپلز پارٹی اتنی دفعہ آئی کہ ہمیں دنیا میں لگا کہ پیپلز پارٹی ہی نے سب کچھ کر دیا ہے دنیا میں. لیکن یہ بات بھی پریکٹیکلی ٹھیک ہے کہ 70s 80s کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے ایک بندے کی جگہ 10 بندے بھرتی کیے تمام محکموں میں. اس کے بعد یہ سب چیزیں پھر باقی پارٹیوں نے بھی کیا، حسب روایت سب اپنے اپنے حصے ڈالتے رہے. آج تک آپ یوسف رضا گیلانی پہ دیکھیں 400 بندے بھرتی کرنے کا کیس، اسی طرح کئی لوگوں پہ اس طرح کے کیسز تھے کہ یہ کیونکہ ان کو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم اگر ورلڈ ہسٹری کو بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو 1917 کا بولشوک ریولوشن تھا اٹ واز انسپائرڈ بائی دا ورکرز، اور مزدور جو تھے وہ لینن کی قیادت میں انہوں نے وہ ایک ریولوشن برپا کیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو 1979 کا ایران کا ریولوشن تھا، وہ بھی جب اس سے کچھ عرصہ پہلے 1975 میں آلموسٹ آئی گیس شاہ آف ایران نے سٹی آف پرسپولس ایک ٹینٹ سٹی اسٹیبلش کی، اور اس ٹائم پہ کروڑوں ڈالرز انویسٹ کر کے اور وہاں پہ 2500 سالہ جشن منایا گیا بادشاہت کا، جب ایران میں غریب مزدور پس رہا تھا، بھوکا مر رہا تھا. اور اس کے بعد اس کو ایک ریلیجس گارب کے اندر وہ ایک ریولوشن جو ہے وہ ابھرا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2500 سالہ جشن کے کچھ ہی عرصے بعد شاہ آف ایران کا بھی خاتمہ ہو گیا. پھر ہم نے 2011 میں جو عرب سپرنگ دیکھی پورے عرب کنٹریز کے اندر، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ ٹونیجیا ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ ایجپٹ ہو، چاہے وہ سیریا ہو، ہر عرب کنٹری جو ہے وہ اس کا شکار ہوئی، اور پوری عرب کنٹریز کے اندر تختے پلٹے گئے بڑے بڑے حکمرانوں کے. قذافی صاحب کا تختہ پلٹا گیا، حسنی مبارک کا تختہ پلٹا گیا، علی عبداللہ صالح صاحب یمن کے جو ہے ان کا تختہ پلٹا گیا. اس کا آغاز بھی ٹیونیجیا کے اندر ایک ریڑی لگانے والا سبزی والا، اس کی ریڑی جب ضبط کر لی گئی تو اس نے اپنے آپ کو جلا دیا، آگ لگا دی، اور اس کے بعد وہ آگ ایسی بھڑکی کہ وہ پھر پورے ملک جو ہیں وہ اس آگ کی لپیٹ میں آئے اور بڑے بڑے حکمرانوں کے تختے پلٹے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی مزدور کی برداشت اور ہمت کی کوئی انتہا یا کوئی حد ہے؟ کیونکہ جیسے بھٹو صاحب کا دور گزرا اس کے بعد ہمیں اب دوبارہ سے مزدور کی وہ جو ایک حرمت ہے یا وہ اس کا جو مقام ہے وہ دکھتا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی جو وعدے کیے تھے، مسافر خانے اور لنگر خانے کھول دیے گئے ہیں، مزدور کو تو اب بھی غیرت اور عزت کی جو روٹی ہے وہ میسر نہیں ہے. تو کیا پاکستان کے مزدور کا بھی کوئی ایک بینچ مارک ہے کہ جس کے بعد اس کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جو عرب اسپرنگ آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی دیکھیں بہت سارے ہاتھ تھے، سوشل میڈیا یوز ہو گیا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سینیریو ہو گیا. اچھا آپ نے ایران کے انقلاب کی بات کی، تو ایران کا انقلاب اگر آپ بات کریں، آپ نے سوشلسٹوں کے ساتھ، سوشلزم کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا قریبی اگر وقت آپ نے بھی بتایا ہو تو وہ ساری کتابیں میری نگاہ سے بھی گزری، سوشلسٹوں کی بھی، جن میں ایران میں جتنے لوگوں کو پھانسی دی گئی انقلاب کے بعد، وہ یعنی کہ بتایا نہیں جاتا، وہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ سارے اینٹی امریکہ تھے، حالانکہ وہ سارے کے سارے سوشلسٹ تھے. دیکھیں یہ بیسیکلی ایران میں جو مزدور طبقہ اٹھا تھا وہ سارے کا سارا رشیا سے وہاں سے ہو کے آیا ہوا تھا، اور وہ سارے وہ لوگ تھے، اور رشیا نے تو سپورٹ کی تھی، اور ان کے حالات بھی ایسے تھے کہ انقلاب کے بعد یہ جو تھے مذہبی ایلیمنٹ، جو 1979 کا ریولوشن تھا اس کے آغاز میں اس کو جو شاہ کے خلاف ایک تحریک تھی، اس میں جو سوشلسٹ تھے وہ بھی پیش تھے، لیکن بعد میں پھر وہ جو ریلیجس وہاں کی اتھارٹیز تھی وہ زیادہ حاوی ہوگی اس پوری موومنٹ کے اوپر. سر انہوں نے بیسکلی جو مذہبی ایلیمنٹ تھا خمینی والا،
وہ خمینی صاحب نے تو اس ایگریمنٹ کو سائڈ پہ کر دیا نا, جو ان کے مطلب اس کو ان سیڈ کہیں یا ان ریٹن ایگریمنٹ یا جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اس انڈرسٹینڈنگ کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سوشلسٹوں کو ہی پھانسی دی گئی. آپ یہ دیکھیں, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکہ نواز تھا, ایسا نہیں تھا. یہ جو آپ مزدور طبقہ کہہ رہے ہیں یہ سارے وہی لوگ تھے. یہ ان کے اوپر باقاعدہ میری نگاہ سے کتابیں گزری ہیں, ڈاکٹر لال نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا, ان کی کتابیں تھیں, بلکہ میں نے ان کی تصویریں ان کتابوں میں دیکھی ہیں کہ ایران میں کس طریقے سے مزدوروں کو پھانسی دیا گیا, اور یہ کہہ کہ یہ تو بالکل امریکہ نواز ہوئے ہیں, حالانکہ وہ سارے سوشلسٹ تھے. مطلب یہ کہ سوشلزم کے حامی لوگوں کو وہاں پہ ہینگ کر دیا گیا. اور مزے کی بات ہے کہ وہ آپ کی والی بات ہے کہ وہ اس ریولوشن میں بیسکلی جو ایندھن تھا وہ سوشلسٹ ہی بنے تھے. 70s کی دہائی میں دنیا بھر میں سوشلزم ایک بہت بڑی طاقت تھی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جب یورپی یونین بھی لے کے آئے تو اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ یورپ سوشلزم کی طرف نہ جائے, سوشلسٹ بلاک کی طرف نہ چلا جائے. تو وہ بظاہر ہمیں لگتا تھا کہ وہ ایک ایگریمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب. ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ریولوشن کے دوران بھی جو ایندھن بنے ریولوشن کا وہ مزدور ہی تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ریولوشن جو ہے وہ کسی اور سائٹ پہ چلا گیا. اور چاہے ہم رشیا کے ریولوشن کو دیکھیں یا پھر ہم جو ٹیونیجیا کے اندر جو ایک عرب سپرنگ کا آغاز ہوا اس کو دیکھیں, ہر جگہ پہ ہمیں ایٹ دا بیک آف دا کرٹن مزدوری نظر آتے ہیں. اور پاکستان کا مزدور بھی جو ہے اس کا بھی صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا. چلتے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپسی پر اگلے گیسٹ کے ساتھ بات کریں گے. مسلمان اٹھ ذرا, سر کو جھکا سجدے میں جا اور کہہ کہ رب کبریا. اے خدائے لم یزل تو معاف کر, تو بخش دے. اے مسلمان اٹھ کہ آیا پھر سے رمضان, مانگ لے. مانگ لے تو ہر خوشی دل کی زبان سے مانگ لے. مانگ لے جو بھی ہے خواہش مانگ لے. مانگ لے رحمت خدا سے مانگ لے. مانگ لے بخشش خدا سے مانگ لے. مانگ لے دنیا کی خوشیاں مانگ لے. ماں باپ کا سایہ رہے سر پہ صدا. رشتے ناتے صحت مند ہوں اے خدا. آج ان کی زندگی بھی مانگ لے. ملک بھی قائم رہے آگے بڑھے. یہ ترقی کی صدا سیڑھی چڑھے. مانگ لے اس کا امن بھی مانگ لے. مانگ لے ساری مرادیں مانگ لے. مانگ لے جنت کی چابی مانگ لے. رمضان میں مانگ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا, اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, عزت دار چیز کی قدر کرو. جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے,
मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तरफ फरमाया करते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर न हो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नज़दीक कोई घूंट नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, शो पे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मज़दूरों को जो मसाइल पेश आए पाकिस्तान में ओवर द पास्ट डेकेड्स। डिफरेंट लीडर्स ने डिफरेंट दावे किए और डिफरेंट लीडर्स ने डिफरेंट अपने जो है वो प्लान्स दिए। अयूब खान ने 5 ईयर प्लान्स दिए, ट्रिकल डाउन इकॉनमी का प्लान दिया, भुट्टो साहब का नेशनलाइजेशन का प्लान था, इसी तरह ज़िया उल हक साहब के अपने प्लान्स थे, मुशर्रफ साहब के अपने प्लान्स थे, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के अपने प्लान्स थे, और अब इमरान खान साहब जो हैं वो अपना एक प्लान लेके आए हैं। लेकिन मज़दूर की हालत जू की तू है। मज़दूर पाकिस्तान में अब भी मसाइल का शिकार है और मज़दूर की लाइफ अभी तक नहीं बदली। जैसा कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं कॉरपोरेशंस की, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस की, तो चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PIA हो, तमाम तर इदारे जो हैं वो रेलवे समेत और इस तरह के कई एक इदारे हैं जो कि नेगेटिव में जा रहे हैं, जिनकी कोई जो है वो सरप्लस आमदनी नहीं है। फिर भी मुल्क का पहिया चल रहा है, तो शायद फिर ये मजदूर ही है जो इस मुल्क की इकॉनमी को चला रहा है, लेकिन वही मसाइल का शिकार है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हुमायूं इकबाल शामी साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम इस्लामाबाद के। हुमायूं साहब, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जनाब। हुमायूं साहब, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था, आपसे भी मैं वो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि 1968 में 21 अप्रैल 1968 को डॉक्टर महबूबुल हक जो उस टाइम पे पाकिस्तान की जो
پلاننگ کمیشن تھا اس کے چیف اکانومسٹ تھے, انہوں نے ایک رپورٹ دی اور انہوں نے 22 فیملیز کا ذکر کیا کہ there are 22 families that are owning 66% of Pakistan's industry and almost 87% of banking and insurance sector. اور ان 22 فیملیز کا بھٹو صاحب کا فرمانا تھا کہ یہ 22 فیملیز جو ایوب خان نے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا ایک کانسیپٹ لایا تھا کہ ہم بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور اکانومسٹ جو ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے غریب تک آئے گا. لیکن یہ 22 فیملیز ابھر کے سامنے آئیں جن کو بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے بعد ان کے تمام تر ایسٹس جو ہیں وہ قبضے میں کر لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ 22 فیملیز یا اس طرح کی اور فیملیز قابض ہیں ہماری اکانومی کے اوپر, یا ہماری اکانومی ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی بن چکی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جناب وقت دینے کا. ابھی آپ نے کیونکہ بات ہی 22 خاندانوں سے شروع کی اور یہ جو ڈاکٹر محبوب الحق کا جو یہ 1968 کا جو تھا جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1968 میں جو اسٹیٹمنٹ دی تھی ڈاکٹر محبوب الحق نے, یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی اکانومی کے بارے میں. ایوب خان کا جو دور تھا, آج جو انڈیپینڈنٹ آبزرور بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ دور تھا, اس لیے کہ پاکستان 7 اور 8% کی گروتھ تھی پاکستان کی, اور پاکستان کی جو جی ڈی پی جو گروتھ تھا وہ ایشیا میں جاپان کے بعد سب سے زیادہ تھا. اور یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی تھی اس زمانے میں کہ 10 سال میں پاکستان جو ہے فرسٹ ورلڈ کا پارٹ ہوگا, یعنی امریکہ جرمنی اس کے برابر اس کی اکانومی ہو جائے گی. ساؤتھ کوریا کی اکانومی پاکستان سے کم تھی, آج ساؤتھ کوریا جو ہے 5ویں نمبر کی اکانومی ہے دنیا میں, 5 یا 6 نمبر کی اکانومی ہے. تو وہ جو اس کو سلوگن کو پھر پولیٹیکسائز کیا گیا, پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو کیچ کر لیا, بھٹو صاحب نے کیچ کیا, اس طرح کے اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کیچ کیا, اور انہوں نے اس کے بعد اس کو اس طریقے سے رگڑا کہ اس کے بعد آپ نے خود بھی بتایا کہ نیشنلائزیشن کے بعد, جس کے بعد پاکستان کا ایک زوال وہ شروع ہوا کہ وہ آج 1971 میں یا 72 میں جب یہ ہوئی, اور اس کے بعد پاکستان دوبارہ ریوائیو نہیں کر سکی, پاکستان کی انڈسٹری اکانومی ریوائیو نہیں کر سکی. اس کے بعد مسلسل ہمارے بعد میں آنے والے یو اے ای دیکھ لیجیے, گلف, مڈل ایسٹ, پھر ملائیزیا, سنگاپور, یا کہ جو اس وقت پاکستان کے مقابلے میں جو تھے وہ ایسے تھے کہ جس طریقے سے آپ یہ کہیں کہ پاکستان ایک شہر کی مانند تھا اور وہ گاؤں تھے. تو وہ آپ پاکستان ایسا لگتا ہے کہ گاؤں میں اور وہ شہر بن چکے ہیں, تو اتنا فرق پڑ گیا ہے. اب بات آپ نے کی تھی کہ یہ جو اکانومی کی کہ 22 خاندان جو دیکھیں, جب ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, جب اکانومی بنائی جاتی ہے تو بنتی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی روپیہ جو ہے مرتکز ہوتا ہے چند ہاتھوں کے اندر, اور اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. 22 خاندان اگر پاکستان میں تھے تو امریکہ میں کیا, امریکہ میں بھی تو 20-22 فیملیز ہیں جن کے پاس آئل کا بزنس ہے, بینکنگ کا بزنس ہے, اس طرح کے بزنسز ہیں. اور امریکہ میں تو یہ کہا گیا کہ 1% آف امریکن جو ہے, جو 1% ان کے پاس 90% دولت ہے, وہاں کی 90% دولت. یہی چیز یورپ میں بھی ہے, یہ چیز سب جگہ. اب چائنا میں اب انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی زمانے میں, چائنا اوپن مارکیٹ نہیں تھی, کمیونزم تھا, پھر یہ ہوا آپ کے سامنے آیا ہے چائنا کا یہ جو کہ انہوں نے ریوائیو کیا, اپنے اسٹرکچرل چینجز کی, اوپن کی مارکیٹ کو. وہاں بھی یہ صورت بڑے بڑے انڈسٹریل گروپ بن گئے وہاں پہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر آج جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. اب آپ جو دنیا میں امریکہ میں اگر 90% دولت 1% کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود جو مزدور ہے خوشحال ہے. یہاں سے لوگ جائیں گے اور وہ جاتے ہیں, اور وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پتہ لگتا ہے کہ 1 سال 2 سال میں ان کے پیسوں سے اتنا ہوا کہ پاکستان میں وہ گھر بنا لیتے ہیں, ان کی فیملیز یہاں بنا لیتی ہیں, پوری فیملی چل رہی ہیں, کئی 10 لوگ ان کے جو اس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ منیمم جو اصل میں ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے منیمم ریکوائرمنٹس دینی ہے, اور جب انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوگی تو کمپٹیشن ہوگا, ان کی ویجز میں کمپٹیشن ہوگا. اب ویجز میں یہ ہے کہ اب آپ کا یہ جو فیصل آباد کے اندر اب آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل ریوائیو ہوئی ہے, تو وہاں پر اس وقت جو شارٹیج ہو چکی ہے جو ٹیکسٹائل لیبر کی, وہ ان کو ڈیفینیٹلی جو شارٹیج ہوگی تو وہ لیبر جو ہے وہ کہے گا بھائی مجھے تو وہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں, میں وہاں چل رہا ہوں. تو اس لیے ان باتوں. ہمایوں صاحب, جیسے عمران خان صاحب کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم جو ہے وہ بڑی بزنس ٹرانزیکشنز کو بہت زیادہ ریگولیٹ کیا گیا اور بہت زیادہ اسکروٹنی کی گئی, جس کی وجہ سے وہ جو ایک بزنس ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر تھی, جو تاجر برادری تھی یا جو بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, وہ بڑی حد تک خائف تھے کہ شاید ان کے اوپر نیب یا ایف آئی اے کی طرف سے کیسز چلائے جائیں گے, جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ بڑی حد تک بیٹھ گئی تھی.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر آپ جو اکانومی کا پہیہ جن لوگوں کے ہاتھوں چلنا ہے، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، کارپوریشن اونرز ہیں، اگر ان کو اس طرح سنپ کیا جائے گا تو اس کے بعد کیا نیچے بیٹھا مزدور جو ہے اس کے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس کے تو ختم ہو جائیں گے. جب انڈسٹری بیٹھ جائے گی تو روزگار تو ختم ہو جائے گا نا. اب آپ جو سلو ڈاؤن ہوئی ہے، جب انڈسٹری آپ کی جو اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے، جب جی ڈی پی کم ہوا ہے، تو اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا بے روزگاری پھیل گئی. اب یہ جو گورنمنٹ نے ایک انسینٹیو دیا، ٹیکسٹائل کو دیا، ایکسپورٹ انڈسٹری کو انسینٹیو دیا کہ جی آپ کو ہم بجلی پہ کنسیشن دیں گے، اس پہ گیس پہ کنسیشن دیں گے، پھر یہ ان کو ڈیوٹی بڑی کنسیشن ملی امپورٹ پہ خاص طور پر، پھر یہ جو آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت زیادہ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا دوبارہ سے جاب اپرچونٹیز پیدا ہونی شروع ہوگی. یہ اسی لیے کیا گیا کہ جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں اور اکانومی ریوائیو ہوئے. اکانومی ریوائیو ہوگی تو سب کچھ ہوگا. آپ کی اکانومی ریوائیو ہوگی، آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 7-8% پہ جائے گی، ٹیکسز بھی آنے شروع ہو جائیں گے آپ کا، اس کے بعد لوگوں کو روزگار بھی ملنا شروع ہو جائے گا. جب روزگار ملے گا، کمپٹیشن پیدا ہوگا تو ان کی ویجز بھی بڑھیں گی. دیکھیں میں سمپل سی بات کرتا ہوں. جی ایک سمپل سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک گھر کا باپ ہوتا ہے نا، باپ جو کماتا ہے. ہمارے یہاں جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے کہ ایک گھر ہے، 6 بچے اس کے ہیں یا 6 کی فیملیز ہیں، اگر وہ اس کا باپ کی آمدنی 50,000 روپے ہے تو بچے جو ہے وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ پڑیں گے، تھوڑا کھائیں گے، گندے اسکول میں پڑھیں گے. لیکن اگر اسی کی باپ کی آمدنی 5 لاکھ روپے ہو جاتی ہے تو انہیں بہت اچھے اسکولوں میں بھجوائے گا، ان کو لیے گاڑی رکھوائے گا، ڈرائیور ہوگا، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں جائیں گے، اچھے یونیفارم پہنیں گے، اچھے کپڑے، تو وہ بچے خود بخود امیر ہو جائیں گے. تو وہ لیکن اصل چیز ہے کہ ہمیں میکرو لیول کے اوپر یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ کوئی غلط ٹرانزیکشن یا اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں جن کو کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی کرپشن کے اوپر آ رہی ہیں، تو میں اس کے اوپر تو سمجھوتا. اچھا ہمایوں صاحب، اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی اکنامک گروتھ کو کمپیئر کریں، جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت رخصت ہوئی تو 5.53% ہماری اکنامک گروتھ تھی، جی ڈی پی کا گروتھ تھا. 2019 میں اٹ وینٹ ٹو 1.91%، 2020 میں اٹ وینٹ ٹو -0.39%، اینڈ 2021 میں اب وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 1.02% پہ ہوگا. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہے، وہاں پہ بھی کووڈ تھا، وہاں پہ بھی پرابلمس تھے، لیکن ان کی اکنامک گروتھ 2018 میں 6.12% تھی، 2019 میں 4.18 تھی، 2020 میں 10.29 اور 2021 میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 8.8% پہ چلا جائے گا بھارت اکنامک گروتھ کے لحاظ سے. تو یہ اتنا فرق کیوں ہے پاکستان اور بھارت کی اکنامک گروتھ میں؟ یہ جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں جو دیکھیں، میں ایک چیز بتاتا ہوں. میں خود فیڈرل گورنمنٹ میں رہا ہوں، میں نے پبلک سیکٹر میں کام کیا. ہمارے پبلک سیکٹر میں ایفیشنسی نہیں ہے. جو ایفیشنسی یا اختیارات ہیں جہاں بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، جس طبقے کو بھی آپ اختیارات دے دیتے ہیں، جس اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ شور آ جائے. ہیلو، شور آ جائے کچھ. اچھا، اب کلیئرٹی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. ہیلو، جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو طبقات کو جن کو اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ ویلفیئر، وہ بیٹرمنٹ کے لیے دیے جاتے ہیں قانون، کہ وہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ہر شخص اپنے آپ کو اور اپنے طبقے کو مضبوط بنانے کی بات کرتا ہے، وہ اس کے اختیارات کا یہ فائدہ اٹھاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس کا، جو ٹیکس کا آپ کا پاکستان کا سسٹم ہے، اس میں لوگ، ہم جو جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں نان فائلر ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ہم سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں اور ریکور بھی نہیں کرتے وہ لوگ. تو وہ پاکستان میں ٹیکس مل رہا ہے، آپ کو ٹیکس مل رہا ہے. یہ کہنا کہ پاکستان میں چند طبقات ہیں جی اتنے فائلر ہیں جی، باقی 10 لاکھ فائلر ہیں، وہ دے رہے ہیں. 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ تو 0% دے رہے ہیں، 0 بھی نہیں دے رہے. تو آپ بہت زیادہ پابندیاں انڈسٹریز کے اوپر، ٹریڈر کے اوپر آپ لگائیں گے تو وہ کام نہیں کر پاتا، کیونکہ پھر تو سارا وقت ہمارا جو عام چھوٹا کاروباری ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ایک اکاؤنٹس کا افسر بھی رکھے، ایک اکاؤنٹنٹ بھی رکھے، ایک اکاؤنٹ مینیجر بھی رکھے، اور وہ اگر یہ سارا کچھ رکھے گا تو وہ کاروبار کیا کرے گا؟ اس کو تو 3 4 5 لوگوں کا تو اس کا اسٹاف ہوتا ہے. تو وہ اس قدر وہ لیگیلٹی اور اتنے زیادہ پرچے، اتنے زیادہ کاغذات کے اندر وہ نہیں چل سکتا. تو آپ کو اس کو سمپل کرنا پڑے گا. اگر ایک اسٹیٹ میں ہو تو اس میں تو وہ زیادہ وہ ٹیکس نیک میں آنے کو بھی تیار ہے، وہ شاید اس سے زیادہ رشوت دے کے
जितना उस पर टैक्स बनता है उससे ज्यादा वो रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरी जान छड़ाओ यार, मैं नेट में आ जाऊंगा तो पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना उसे ठीक कराने की जरूरत है। एक हम जो है FBR या जो भी पब्लिक सेक्टर है वो टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज या टुवर्ड्स बिजनेसमैन अपना इत्मीनान लूज कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हुमायूं इकबाल शामी साहब, चेयरमैन इस्लामाबाद इकोनॉमिक फोरम है, और उनका कहना था कि जो बिजनेसमैन है या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो टैक्स नेट में आने से डरता है, और वो टैक्स नेट में आने से बचने के लिए जितना उसको टैक्स देना पड़ता है उससे ज़्यादा शायद रिश्वत देने को भी तैयार हो जाता है। तो ये एक एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, एज आई ऑलवेज से, इट्स ऑन डाउनवर्ड स्पाइरल, और जब तक हम पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल और मजबूत नहीं होगी और इंक्रीज नहीं करेगी, तब तक गरीब तबका जो है वो पिसता रहेगा और मजदूर का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।